Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is sale by description and sale by sample. As you know that this is a very much important topic of Sale of Goods Act. आज के इस टॉपिक में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि जो सेल करने के मुख्तलिफ काइंड्स है, जिसमें एक अहम काइंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन वो क्या होता है, सेल बाय सैंपल जो है वो क्या होता है, ये दोनों ज़रूरी क्यों होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, इनकी अहमियत क्या है, फिर दोनों में यानी सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल में दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये आज हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होता है। A sale is by description where the goods sold or agreed to be sold are described in the contract. अब जिस तरह की इसके नाम से जाहिर है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन उस सेल को कहा जाएगा कि जिसमें गुड्स को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें गुड्स के हवाले से बयान दिया जाता है कि ये जो गुड्स है ये यही चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द गुड्स में बी डिस्क्राइब बाई अ सर्टेन नेम विच इज इन ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस द नेम ऑफ द काइंड और क्लास टू विच द गुड्स बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम कहते हैं ये लक्स सोप है, या ये iPhone 7 है, ये iPhone 8 है, ये iPhone X है, ये फलाना चीयर है, ये फलाना फोम है, ये फलाना पन का है। तो एक तो ये सूरत हो सकती है कि आप जब गुड्स को फ़रोख्त करते हैं तो उसको एक ख़ास नाम से डिस्क्राइब करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोटरसाइकिल लेना है तो ये होंडा CD70 है, मैंने फ़ैन लेना है तो ये पाक फ़ैन का प्लाना मॉडल है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। द गुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेशल फीचर्स दैट दे मस्ट पोजेस। दूसरा तरीका क्या होता है नेम के अलावा, आप डिस्क्राइब करते हैं एक ख़ास फीचर्स के हवाले से कि मैं गाड़ी तो फरोख्त कर रहा हूँ, ये फलाना मॉडल है लेकिन उसकी कंडीशन ये है, वो सेकंड हैंड है, वो फर्स्ट हैंड है, वो सील्ड है, वो अनसील्ड है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए सोल्ड टू बी अ सेकंड हैंड रीपिंग मशीन, और फिर आपने क्या बयान किया कि द मशीन वॉज नॉट सीन बाई बी बट इट वॉज स्टेटेड बाई ए दैट द मशीन वॉज न्यू एंड इट यूज्ड टू कट अबाउट 100 acres। आपने बयान ये किया एक ऐसी मशीन को, ए ने बयान किया कि यार ये मशीन तो कुल्लियाँ है, ये 100 acres को पर डे उसको काट सकता है, ये एक अनटच मशीन है, उसकी क्वालिटी ये है, फलाना है। अब अगर वो मशीन जो है जिस तरह की ए ने डिस्क्राइब किया है और वो वाकई वैसा ही निकलता है फिर तो ठीक है, लेकिन बट इफ इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन बी इज इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं है तो फिर उसके पास ये राइट है कि वो उसको रिजेक्ट करे। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने की बात यह है कि अगर वो मशीन डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ना हो तो फिर बी को इख्तियार होगा कि वो उस गुड को, उस चीज़ को क्या करे, उसको रिजेक्ट करे। इसके अलावा अहम बात यह है कि द गुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय द टाइम ऑफ द शिपमेंट। एक तो सबसे पहले हमने नाम के हवाले से बात की, फिर उनके कंडीशन के हवाले से बात की। अब डिस्क्रिप्शन एक तीसरी उसकी सूरत क्या हो सकती है, द गुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय द टाइम ऑफ द शिपमेंट। For example, A agrees to sell to B rice to be shipped at Karachi during the month of December about 300 tons। कि अगर A B के साथ ये प्रॉमिस करे कि कराची में दिसंबर में 300 टन राइस जो है, चावल जो है वो जब उसका केप पहुंचेगा तो वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। अब सूरत हाल क्या है कि if part of the good is shipped in November and part in December, if the goods do not correspond with the description, B may refuse to accept any of the rice। अब सूरत ये है कि अगर तो सामान हवाले किया जाता है, और सामान किस तरह हवाले किया जाता है कि आपने जो मेंशन टाइम बताया है,
آپ پورا سامان اس ٹائم میں نہیں دیتے، آپ اس کے بعد دیتے ہیں یا اس سے پہلے کوئی سامان دیتے ہیں جو کہ ایگریمنٹ آپ کا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی بی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کرے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا اہم ہے وہ ہے سیل بائی سیمپل۔ اب سیل بائی سیمپل کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو، کسی بندے کو کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کا ایک سیمپل اس کے حوالے کرتا ہے کہ میرے پاس باقی جتنا بھی مال ہے وہ اس سیمپل کے مطابق ہے، کیونکہ بہت ساری صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کو پوری چیز ڈلیور نہیں کر سکتے، آپ اس کا سیمپل اس کو دکھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے شوز کی کسی کارخانے میں چلا گیا یا کپڑے کے کارخانے میں چلا گیا، اس نے بلک میں وہ سامان لینا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اس کو پہلے سیمپل دکھائے گا کہ ہم یہ سیمپل تیار کرتے ہیں، یہ کپڑے کا سیمپل ہے، یہ شوز کا سیمپل ہے، یہ چیئرز کا سیمپل ہے یا کسی اور کموڈٹی کا سیمپل ہے، تو ہم یہ چیز تیار کر سکتے ہیں۔ سیمپل دیکھ کر ہی خریدار جو ہے پھر وہ اپنا ڈیسیجن لیتا ہے۔ اب جب آپ سیمپل دیکھ کے کوئی خریداری کرتے ہیں تو اگر اس قسم کا کوئی کانٹریکٹ دو فریقین کے درمیان آ جاتا ہے تو اس کانٹریکٹ کو پھر سیل بائی سیمپل کہا جاتا ہے۔ A contract of sale is the contract for sale by sample where there is a term in the contract express or implied to that effect. The bulk shall correspond with the sample in quality. اب ظاہری بات ہے کہ جو زیادہ سامان ہوگا، جو آپ سینکڑوں تان جو ہے وہ کپڑے کے لیتے ہیں، آپ سینکڑوں آئٹمز جو ہے وہ شوز کے لیتے ہیں، تو وہ سینکڑوں آئٹمز جو ہے وہ جو سیمپل آپ نے دیکھا ہے یہ اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل اے بائز 300 ٹنز آف رائس باسمتی اینڈ نتھنگ ایلس، آپ نے اگر 300 ٹن باسمتی چاول جو ہے وہ خریدا ہے، the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. خریدار کے پاس ایک مناسب اپرچونٹی، موقع ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے کہ وہ اس کا موازنہ کرے کہ واقعی جو سیمپل اس کو دکھایا گیا تھا، یہ بلک میں جو سامان ہے، یہ زیادہ سامان جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ The good shall be free from any defect. اور جو سامان خریدار کو دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا نقص جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے دونوں کی بات کی، سیل بائی سیمپل کی بھی ہم نے بات کی اور سیل بائی ڈسکرپشن کی بھی ہم نے بات کی۔ دونوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ دونوں کو ہم کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسٹنکشن بٹوین سیل بائی ڈسکرپشن اینڈ سیمپل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ In sale by description there is an implied condition that the good shall correspond with the description. While in sale by sample there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality. اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی کموڈٹی خریدتے ہیں سیل بائی ڈسکرپشن میں، تو جو بیان آپ کو کیا گیا تھا، جو جس چیز کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا، اگر واقعی وہ بلک میں بھی، وہ بڑی تعداد میں بھی اس ڈسکرپشن کے مطابق ہو تو اس کو پھر کہا جائے گا سیل بائی ڈسکرپشن۔ اور سملرلی سیل بائی سیمپل کیا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی سیمپل بھیجا جاتا ہے کسی بھی کموڈٹی کا اور وہ بلک میں بڑی تعداد میں وہ مطابقت رکھتا ہے اس سیمپل سے اور اس قسم کا کوئی سیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سیل بائی سیمپل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ڈسکرپشن آف دا آرٹیکل از مور امپورٹنٹ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ Description of the article is more important as it goes to the nature of the goods. Sample on the other hand deals more with the quality of the articles. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس آرٹیکل کو جس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ زیادہ اہم ہے گڈس کی نیچر کے مطابق، کہ واقعی وہ اس نیچر کے مطابق ہے۔ جس طرح میں ڈسکرپشن میں کہا کہ یہ فلانے کمپنی کا ہے، یہ واقعی نیو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیل سے، یہ سیمپل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے، آپ کو واقعی اس کمپنی کا مال دیا گیا ہے۔ آپ کو لیکس کہا گیا ہے تو کہیں آپ کو لائف بوائے تو نہیں دیا گیا، آپ کو لائف بوائے دیا گیا ہے تو کہیں آپ کو لیکس تو نہیں دیا گیا، آپ کو ایک اسپیسیفک پاک فین کا کہا گیا ہے تو آپ کو ایک غیر معروف کمپنی کا پن کا تو نہیں فراہم کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ Description of the article is more important as it goes to the nature of the goods. Sample on the other hand deals more with the quality of the articles. اور پھر سیمپل میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ واقعی جو آپ کو سیمپل دکھایا گیا تھا تو وہ اس کی کوالٹی ویسی ہی ہے
بلک میں جو کہ آپ کو سیمپل دکھایا گیا تھا تو وہ پھر ایک دوسری صورت اس کی بن سکتی ہے. تیسری اہم بات کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق جو ہے. In a case of sale by description, it is absolutely necessary that the bulk must correspond with the description. اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جہاں تک سیل بائی ڈسکرپشن کا تعلق ہے اٹ از ایبسلیوٹلی نیسیسری، یہ بات بہت اہم ہے دیٹ دا بلک مسٹ کرسپونڈ ود دا ڈسکرپشن، کہ آپ نے بڑی تعداد میں جو چیز آپ خرید رہے ہیں یا فراہم کر رہے ہیں، جو ڈسکرپشن آپ نے کی تھی یہ واقعی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یہ ویسی ہی ہے. بٹ ان کیس آف سیل آف سیمپل دا بلک مسٹ کرسپونڈ ود دا سیمپل ان کوالٹی. لیکن جہاں تک سیل بائی سیمپل کا تعلق ہے تو آپ نے بلک میں جو سامان خریدا ہے یہ اس کے ساتھ اس کا مطابقت رکھنا ضروری ہے جو چیز آپ کو سیمپل میں دکھائی گئی تھی. Description is more important than the sample. A sample is merely expression of the quality of the articles and not of the essential character. Goods may be correspond with the sample but not with the description. اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن زیادہ اہم اس لیے بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ سیمپل کیا ہے، اٹ از اونلی ایکسپریشن آف دا کوالٹی آف دا آرٹیکلز. اس میں صرف آپ چیزوں کی کوالٹی دیکھتے ہیں، آپ اس کی کیریکٹر کو نہیں دیکھتے، اس کی کمپنی کو نہیں دیکھتے. اس لیے گڈز میں کرسپونڈ ود دا سیمپل بٹ ناٹ ود دا ڈسکرپشن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیمپل کے مطابق تو چیزیں ہو لیکن وہ ڈسکرپشن کے مطابق نہ ہو. مطلب آپ نے سیمپل دیکھا ہے لیکن ڈسکرپشن آپ کو جو کوالٹی کا بتایا گیا ہے کہ اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی وارنٹی یہ ہے، یہ اتنی دیر کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے. اور یہ بنیادی فرق ہے سیل بائی ڈسکرپشن اور سیل بائی سیمپل میں. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو کموڈٹی دی جاتی ہے یا جو کموڈٹی آپ خریدتے ہیں یا جو فروخت کرتے ہیں اس میں سیل بائی سیمپل ایز ویل ایز بائی ڈسکرپشن دونوں باتیں ہو، یعنی ایک چیز ایٹ دا سیم ٹائم سیل بائی ڈسکرپشن بھی ہو اور سیل بائی سیمپل بھی ہو. فار ایگزامپل the goods supplied must be in accordance with both the description and the sample. The only fact that the bulk of the goods correspond with the sample is not sufficient. اہم بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سامان آپ کو فراہم کیا جاتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہ the goods supplied must be in accordance with both the description and the sample. کہ اگر آپ کو ڈسکرپشن بھی دی گئی ہے، آپ کو سیمپل بھی دکھائی گئی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو سامان ہے وہ ڈسکرپشن اور سیمپل دونوں کے مطابقت ہو، دونوں وہی چیز ہو جو کہ آپ کو سیمپل میں دکھائی گئی ہو اور جس کی آپ کو ڈسکرپشن کی گئی ہو. The only fact that the bulk of the goods correspond with the sample is not sufficient. اور صرف اس میں یہ فیکٹ کہ وہ سامان جو ہے وہ صرف سیمپل سے مطابقت رکھتا ہو، یہ سفیشینٹ بات نہیں ہوگی، یہ پوری بات نہیں ہوگی. پھر ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا جس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی ہم نے کہ سیل بائی سیمپل اور سیل بائی ڈسکرپشن میں فرق کیا ہے، سیل بائی سیمپل کیا ہوتا ہے، سیل بائی ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھنے کی کوشش کی کہ بعض دفعہ اس طرح صورتحال بھی بن سکتی ہے کہ جس میں سیل بائی سیمپل اور سیل بائی ڈسکرپشن دونوں صورتحال جو ہے وہ موجود ہو. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کہیں پر کوئی ایمبیگوٹی ہے، آپ کو کلیئر نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹلی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھے گا. انٹل دین، اللہ حافظ.